लफ्जों में डालना, तुम वुसअत सुखन से बढ़कर हसीन हो। जनाब राजा मुश्ताक मिन्हाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सदर तकरीब जनाब राजा अनवर साहब, इस तकरीब के मेज़बान मेरे भाई और मेरे सरपरस्त, मुझसे मोहब्बत करने वाले जनाब सरदार मीर हुसैन साहब, जनाब खतीब बेबदल मिशर यूनुस साहब, अफजल कश्मीरी साहब, अब्दुल कार एडवोकेट साहब, आबिद शहीन साहब, मेरे अजीज जुनैद इकबाल साहब, अब्दुल हमीद जंजुआ साहब, दाऊद साहब, चौधरी असलम साहब, ख्वाजा ज़हूर साहब, सईद जंजुआ साहब, शहबाज मुगल साहब, राजा खुर्शीद साहब, सरदार ज़हूर साहब, वालिया ने मोहल्ला गेला, कुटेड़ा मस्त खान, मोहल्ला चूरा, मोहल्ला टोपा, मोहल्ला कल्स और मोहल्ला दागे नगर, और मेरे भाई जनाब सरदार इमरान चुपाई साहब, जनाब राजा अब्दुल हफीज साहब, हम सब के मोहतरम और इंतहाई काबिल एहतराम राजा सईद इनकलाबी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल बाग, वज़ीर आज़म मदाद कश्मीर के दस्तराज जनाब राजा खुर्शीद आलम, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला बाग, हम सब के यहाँ पर रहनुमा इंतहाई काबिल एहतराम राजा अब्दुल हकीम साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हल्का बस्ती बाग, डॉक्टर केदार साहब, जनाब उस्मान साहब, सरदार अजहर अनवर साहब, राजा रियाज साहब, जनाब राजा मुख्तार साहब, साकिब मिनाज साहब, जनाब दानिश सरदार दानिश बेग साहब, मेरे भाई मेरे इंतहाई करीबी साथी जनाब आमर नईम साहब, जनाब बाबर साहब, जनाब अली मिर्ज़ा साहब अंदरोड से आए हैं, इसी तरह आबद अजीज मेरा नज़र आ रहा है यहाँ पे, और नदीम चुगताई साहब हैं, हयात साहब हैं, साहब है मेरा भाई अरमगान है, बाकी कोई साथी सयाब है, कादी अदर साहब है, राजा अकरम साहब हैं मेरा भाई, और इतने दूर से अपना कारोबार छोड़ के तारक सरदार तारक साहब लोनो तरह ले यहाँ बैठे हुए हैं। ये आप इनकी ये सारी मोहब्बतें गुलदस्ता है, बाकी भी किसी का नाम अगर रह गया पीछे, अब मेरे चचा फादर हैं, सलीम साहब हैं, प्रोफेसर हकीम साहब माशाल्लाह, और महमूद साहब हैं, नासिर साहब हैं, तो मैं किसी का अगर नाम भूल गया हूँ तो मैं माजरत खाऊं कि बिल्कुल सारे शनासा चेहरे हैं। राजा कमर साहब हैं, जनाब बस्ती बाग के हमारे रूए रुआ पार्टी के राजा हारून साहब हैं, तो मैं अगर किसी का नाम भूल गया हूँ तो मैं माजरत खाऊं कि किस किस का नाम लूँ। बहुत शुक्रिया। आज तो सच्ची बात है कि मिशर यूनुस की तकरीर के बाद अब क्या तकरीर आप सुनेंगे और क्या मैं करूंगा। आज जो भी मेरे दुखड़े भी वो खुद बयान कर गया, आज हमारी शाम गरीबा भी पड़ गया, आज हमारे मसाइब भी वो पड़ गया, सारे मामलात को जो है ना वो बयान कर गया। चाहिए तो ये था कि आज पीछे राजा असद साहब है, राजा वाजिद साहब हैं, कफलगढ़ से आए हैं, उनको भी खुश आमदीद। तो चाहिए तो ये था कि बस मिशर यूनुस अपनी तकरीर के बाद दी एंड कर जाते और जो कुछ मुझसे कहलवाना था हमने खड़ा होकर कह देता, लेकिन चूंकि रस्म दुनिया है, आपके साथ को तकरीर करने के लिए कोई खिताब आपको सुनाने के लिए नहीं आया, मैं दिल की बातें आपसे करने के लिए आया हूँ एहलिया ने कोटेरा मस्खान से, क्योंकि ये बहुत बड़े लोगों की धरती है। यहाँ से आप सोचें कि सरदार अकरम साहब इसी धरती के, जनाब मौलाना अब्दुल्ला कफलगढ़वी साहब इस धरती में असूदा खाके, यानी ये इस धरती को ये एजाज है। और यहाँ पर पहले दिन से हमारे साथ ऐसे साथी, जब मेरा कोई तारफ नहीं था हल्का बस्ती बाग के अंदर, मैं किसी को नहीं जानता था। सच्ची बात अपनी इसलिए कहना चला आपके साथ, दर्द दिल बाकी बहुत बाद में साथियों के साथ शनासाई हुई, कुर्बत हुई, और कुर्बतें जो है ना वो
اور مزید دوستی میں تبدیل ہوگی، ذاتی تعلق میں تبدیل ہوگی، لیکن مجھے سردار میر حسین صاحب کبھی نہیں بھولے گے۔ میں ان کو نہیں جانتا تھا، یہ خود میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا ایک بڑے بھائی کی طرح، اس وقت مجھے دلاسا دیا کہ کوئی بات نہیں، جہاں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب سیاست میں انٹری آپ کی ہو رہی ہو تو لوگ تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، مذاق۔ اللہ تعالیٰ اس کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ایک منصوبہ، وہ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے، وہ جس شخص کو جس مقام پر لانا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب۔ یہ راجہ ریاض صاحب ہیں اور یہ میرے جگلڑی کے ساتھی، یعنی یہ ہیرو میں تولنے کے مترادف ہے کہ انہوں نے اس وقت ایک صاحبان ایک چھتری فراہم کی، اور میر حسین صاحب نے، میں نے دوسرے تیسرے دن بعد یقین کرے فون کر کے پتہ کیا کہ یہ ایک فرشتہ صرف صورت یہ کس کی ہے اور یہ کہاں سے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں اتنے دل سے، یا اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو خود آ کے کہے کہ بھائی شکر اللہ آپ آئے، اور اس حلقے سے اور اس گاؤں سے جہاں عصبیت کے نام پر لوگوں کو لوٹا گیا ہو، یہاں راہبری کے بیس میں راہزنوں نے ہمیشہ ہر بار آ کر لوگوں کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ لوٹا ہو، وہاں سے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن آج 5 سال کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر حسین صاحب کی محبت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ اب میں پہلے بھی آیا یہاں پر اور آج بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، مشن یونس کے ساتھ۔ تعمیر و ترقی کے حوالے سے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو آپ نے مسائل، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نہ میں نے پہلے کوئی جلسے کر کے، میں نے کوئی دعوتیں کر کے، میں نے کوئی جس طرح مشن یونس نے کہا، کبھی مجھے ایک جب کال آ جاتی ہے میر حسین صاحب کی، مشن یونس کا SMS آ جاتا ہے، بات آ جاتی ہے۔ یہاں میرے بھائی ستار صاحب نے کہا کہ یہاں منسٹروں کے جو ہے نا وہ چکر جو ہے نا نہیں لگاتے ہمارے لوگ۔ آپ یہ دیکھیں منسٹروں کے گھروں کے، آپ نے یہی بات کی ستار بھائی کہ منسٹروں کے، میں نے تو اپنا گھر ہی ان کے حوالے کر دیا بھائی کچڑے والوں۔ میں نے کہا یہ کوئی پہلے سے بات ہوتا، یہ سامنے موجود ہے، کوئی یہاں پر تو لوگ کمرشل وینچر کرتے ہیں کہ جی نا فلاں۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ اگر یہ آپ کا یہ چابی آپ کے پاس ہے، میں اگر کبھی زندگی میں آؤں تو اگر آپ کے پاس کوئی جگہ ہو تو مجھے جو ہے نا پہلے بتا دینا، میں آ کر ایک رات گزار لوں گا۔ تو جس جگہ کو آپ یہ کٹیرے والوں کے وہ گھر ہی اس کے حوالے کر دیا، تو پھر یہ چکر میرے نہیں کاٹیں گے، وہ کاٹیں گے تو مشن یونس کے چکر کاٹیں گے، اس کے گھر کے چکر کاٹیں گے۔ تو میں عصبیت کے ماروں اور زمانہ جاہلیت کے آج بھی جو روایات کو سر پر اٹھا کر فخر سے چل رہے ہیں، میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ کس چیز کا فخر اور کس چیز کا تکبر ہے۔ کیا ہم روزانہ اپنے ارد گرد محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے مختلف لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھتے؟ کیا روزانہ اطلاع فیس بک سے ہمیں نہیں آ رہی؟ پہلے مسجدوں میں اعلان ہوا کرتے تھے، چلے آج کل شاید وہ اس طرح سے نہ ہو۔ روزانہ لوگ ہمارے ارد گرد سے بڑے بڑے لوگ، نابغہ روزگار اچھے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور چاہے کسی کا کوئی اس معاشرے میں اہم رول رہا یا نہ رہا، اسے دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے۔ آپ کس چیز کے اوپر باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی اسی غرور، میں اپنے ساتھیوں سے یہی کہتا ہوں کہ کسی کو جواب نہ دیں آپ، خاص کر کے سوشل میڈیا کے اندر کوئی دل آزاری کا آپ کمنٹ پڑھیں، آپ پی جائیں۔ یہ بھی ایک جس طرح ہر چیز کا ایک صدقہ کسی جاہل کی اور کسی منافق کی، کسی جھوٹے کی، کسی دراؤ گو کی، آپ کو کمنٹ اور فکرہ سن کر اگر آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ جاہل کی بات کو سن کر آپ اس کو جواب نہ دیں۔ تو ان کو، یہ ابو جہل کے پیروکار ہیں، جولا ہیں، ان کی باتوں کا آپ کریں گے تو آپ بھی اپنا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں۔ یہ بیچارے قابل رحم لوگ ہیں، یہ میرے ساتھی، میرے نوجوان، میرے بھائی۔ سخت بات اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے پتا ہے کہ آج نہیں تو کل جب سچائی ان کے سامنے آئے گی تو وہ بھی ہماری صفوں میں ہوں گے۔
ہم کسی کو لائسنس نہیں، اپنے کسی ساتھی کو نہیں کہتا کہ آپ ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سب سے بڑی اور سب سے منظم سوشل میڈیا کی ٹیم ہمارے پاس ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہمارا۔ ہم اگر گالیاں دینے پر اتر آئیں تو ہم آپ کی دیواروں پر گالیاں لکھ سکتے ہیں، ہماری پارٹی میں اس چیز کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم شرافت کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں، ہم وفاداری کا علمبردار رہنا چاہتے ہیں، ہم بغیر اچھل کود کے اور لوگوں کو سے باتیں مانگے بغیر، سرکاری افسروں کو اور مظلوم کو اور اساں کیے بغیر بھی سیاست میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے۔ یہ سب کچھ نہ کر کے ہم ڈیزل چوری کر کے اپنی گاڑیاں دوڑانے کے بغیر بھی سیاست کر سکتے ہیں، ہم سرکاری افسروں کے جیبوں سے ان کے بٹووں سے پیسے نکال کے بھی دکھائے بغیر ہم سیاست کر سکتے ہیں۔ ہم یہ تمام جو کرپشن ہے اور جو ذہنی کرپشن ہے، بعض لوگوں کی حوث ہی ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی پیٹ کی غربت لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دماغ کی غربت 50 سال نہیں جاتی ہے۔ ان لوگوں کی حوث ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، جو لوگ قابل رحم ہوں ان کے ساتھ آپ کا کیا مقابلہ اور آپ اس کو کیوں جواب دیں؟ آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ بڑی جماعت ہے، آپ کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اس ملک کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور آپ آگے کی، جو شعوری طور پر لوگوں کے حقوق پر داغ ڈالتے ہیں اور آپ ان کو لیتے ہیں کہ آپ ان کے حقوق لے کر ان کو دیں۔ آپ کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اٹھائی گیرے نوسرے ان کے ساتھ آپ مقابلہ کر کے کیوں اپنے آپ کو اسی لیول پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ میں اپنے کسی ساتھی کو سے توقع نہیں کرتا کہ ان اٹھائی گیروں کے ساتھ آپ کا تعارف ہو کہ جی اس اٹھائی گیر نے یہ بات کی، جواب میں آپ نے بھی اس کو ایک گالی دیا یا کوئی تانا دیا۔ یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ آپ ان کی بات سنیں، ان کو بلاک کر دیں، وہ اپنی پوسٹیں خود ہی پڑھیں، آپ پڑھ کے آپ ان کے اوپر تبصرہ آرائی کریں ہی نہ۔ ہم باعزت لوگ ہیں، وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وقار کے ساتھ لوگوں کو احترام دینا چاہتے ہیں، ان سے احترام دینی طور پر کرانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کے سروں کو فتح نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے ساتھ ڈر کی وجہ سے، کہ اس کے شر کی وجہ سے کہ جناب میں اگر اس کے ساتھ نہ رہا تو میری بیوی کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو اٹھا کر دور ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ یہ سیاست کرتے رہیے، خوف کی سیاست کرتے رہیے، قبضہ گروپوں کی سیاست کرتے نہیں، الاٹمنٹ کی سیاست کرتے رہیے۔ ان کے ایجنڈے یہ تھے، سڑکوں کے اوپر کمیشن، سکیموں کے اوپر کمیشن، بندے بٹھائے ہوئے تھے دفتروں کے اندر اپنے فرنٹ میں، ان کے ساتھ یہ سیاست کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس مافیا کے حصار کو توڑا ہے، ہم نے دیانتداری کے ساتھ لوگوں کو سیاست کے اندر آگے لایا ہے کہ گالی دیے بغیر بھی سیاست ہو سکتی ہے، بازار میں لوگوں کو تنگ کیے بغیر بھی سیاست ہو سکتی ہے، سرکاری اداروں کے اندر خوف و حراست پیدا کیے بغیر بھی سیاست ہو سکتی ہے۔ ہم تو ووٹ کوئی ضد ہے، ہم تو بڑے نظریے کے علمبردار ہیں۔ ہم آج اس ریاست کی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹوٹی کھمبا نالی یہ ساری چیزیں اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے مشر یونس آپ کو کسی آپ نے سپاس نامہ دے یا نہ دے، جو کام ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے امیر حسین صاحب وہ ہم کریں گے پورے طرح۔ ہم نے بچوں کے گراؤنڈ بنانے، ہم نے اس یہاں پر ایسا کھیلنے کے میدان بنانے اور اس پٹیرے کے اندر کہ جہاں پر لوگ شام کو بچے جو ہے نا نشے کے لیے نہ جائیں، دائیں بائیں کسیوں میں کہیں بیٹھ کر کوئی سگریٹ اور کسی چرسی کے ساتھ جو ہے نا اس کی ہم چاہتے ہیں کہ وہ تندرست اور پازیٹیو سرگرمیوں کے اندر ہونا ہے، وہ کھیل کے اندر جائیں، دن کو پڑھے اور چھٹی کے بعد وہ کھیل کے میدانوں کے اندر ہوں۔ ہم ان کے لیے تعلیم اور صحت کی سہولتیں لانا چاہتے ہیں، ہم ان کے کیریئر کو میرٹ کے مطابق ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم اس سارے فرسودہ نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج یہ ٹوٹی اور میں آج مجھے وہ یاد آ گیا سجاد کشمیری جس نے یہ ریاست بچانی ہے لوگوں والا یہ پہلا نغمہ اس نے دیا تھا، میں اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آج واقعی جیسے ستار صاحب نے کہا
کہ ریاست کو بچانے کے لیے آپ کا یہ بھائی آگے آ چکا ہے. یہ واقعی ریاست جموں کشمیر کی وحدت کو اس وقت خطرہ ہے. ریاست جموں و کشمیر کی وہ 84,000 مربع میل کی جو ریاست ہے، اس کی وحدت کو، اس کی ایکتا کو، اس کی اکھنڈتا کو خطرہ ہے. ہمیں سب نے یہ ساری چیزیں، کسی نے تاریخ میں یہ نہیں پوچھنا آپ سے یہ کٹیڑی کی سڑک آپ نے بنائی، یہ 66 کروڑ روپیہ جس نے کھایا اور اس کے کمیشن، جس کے بعد تو یعنی ہمیں 6 سال کے اندر اس کو دوبارہ اس کے کھڈے بڑھنے پر 66 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ ہوا. اور وہ سارے کردار آپ کی آنکھوں کے سامنے، قائرہ صاحب سے لے کر آخری کردار تک، ایک ایک شخص یہ 66 کروڑ پہ اس سڑک کے اوپر جو دن دہاڑے ناکے لگا کر لوگوں کی جیبوں سے نکالے گئے. یہ نہیں پوچھنا پھر بھی میں آپ سے، تاریخ میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا. یہ لوگ ویسے ہی تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالے جائیں گے جو اس طرح کی حرکتیں کریں. تاریخ میں آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کیا جائے کہ پہلے لداخ کو اور جموں کشمیر کو علیحدہ کر کے انڈین یونین میں آپ نے ڈالا، اور آج ہماری کیا آپ نے مسئلہ کشمیر کو اگر دفن کر دیا ہے تو بتائیں کہ آج کیا مشکلات آپ کو پیش آئی ہیں کہ آپ رات کے اندھیرے میں آپ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ آئیں بتائیں گلگت کو یہ الیکشن کے موقع 15 نومبر کو انتخابات ہو رہے ہیں تو آپ پیکج دے رہے ہیں، آپ ووٹ خریدنا چاہتے ہیں، آپ مسئلہ کشمیر کو دفن کرنا چاہتے ہیں. تمام سفارتکاروں سے میری بات ہوئی ہے جو پاکستان کے ڈپلومیٹ، جو انڈیا میں سفیر رہے، جو اقوام متحدہ میں سفیر رہے پاکستان کے، ان میں سے ہمارے صدر محترم مسعود خان صاحب کے علاوہ کوئی کشمیری نہیں تھا. سب سے میری بات ہوئی ہے، سب نے یہ کہا کہ اگر یہ بات ہو گئی تو پاکستان کا انٹرنیشنلی جو چھوٹا بڑا جو کیس تھا اس سے پاکستان دستبرداری اور نقصان ہوگا، آپ دوبارہ نہیں اٹھا سکیں گے. ہم نے شملہ معاہدہ کر کے ایک انٹرنیشنل ایشو کو ہم نے بائی لیٹرل کر دیا، دو طرفہ تنازع پوری دنیا کے پاس آج ہم پھرتے ہیں سالسی کے لیے. لیکن جب وہ شملہ معاہدہ انڈیا اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی نے کیا، آج کشمیری کو گزرے جو کہتے تھے کشمیر کے لیے 1000 سال تک لڑیں گے، انہوں نے شملہ کے موقع پر دستخط کر کے کشمیر کے مسئلے کو پچھلے جو متحدہ کے ان فائلوں کے نیچے اس کو دفن گرد میں دفن کر دیا. اور اس کے بعد 90 کی جو تحریک ہوئی، اس تحریک میں آج تک لاکھوں لوگ جو ہے اپنی جانوں سے گئے. پھر تحریک لوگوں نے، کشمیریوں نے پھر جھنڈا واپس اٹھا دیا تحریک کا، آزادی کا. پھر وانی صاحب سے لے کے اشفاق مجید وانی کی بات کر رہا ہوں، اور پھر آخری جو ہمارے 2015 میں جو ہمارا چھوٹا انہوں نے ہمیشہ اٹھائی، سیاسی جدوجہد بھی کی، لیکن کے پر حرف نہیں آنے دی. آج شملہ ہمارے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے، ہماری زبانوں پر تالے ہیں، کفن ہیں، بند کر دیے گئے کہ وہ جب وہ شکر کہ بھائی یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں. ہمارے سفارتکار ہر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جب ستمبر میں اجلاس ہوتا ہے وہ ریڈیو میں گھومتے، میں خود اس کا وٹنس رہا ہوں، میں نے خود جا کر دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہماری کوئی بات، وہ یوگنڈا، کینیڈا اور میکسیکو اور ان کے سفارتکاروں کو کہتے ہیں یار ہماری کوئی بات ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارتی سفارتکار جب کہتے ہیں کہ یہ دو طرفہ، وہ کہتا ہے بابا ادھر جا کر آپ مودی سے بات کریں. مودی کہتا ہے میں آپ کا، کہتا ہے جی مودی کا یار نواز شریف تھا، یہ کہتے تھے کہ الیکشن میں مودی آئے تو ہم مسئلہ کشمیر کو حل کر دیں گے. یہ مسئلہ کشمیر نے حل کیا خان صاحب نے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا. ایک میرے انتہائی دل کے بہت اچھے ہیں یہ اپنا گنڈا پور صاحب جو ہے، بہت باخدا بحیثیت انسان میں آپ سٹیج پہ کہتا ہوں، بہت نرم دل، بڑے پیار کرنے والے، بہت، لیکن قسم خدا کی اتنے نالائق ہیں مسئلہ کشمیر کا پتہ ہی نہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آپ پہلے یار کسی سے پڑھیں، میں آپ کی اتنی عزت کرتا ہوں. دنیا جو آپ ترقیاتی کام کوئی چیز ان کو کہیں، کام کر رہا نہ کرتا، آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور اتنا پیارا انسان ہے، دل کا معصوم انسان ہے. لیکن کیا کریں، کیپیسٹی کا ایشو ہے. یہ عمران خان کا بھی یہ ایشو ہے، اس کو کھیل کا میدان سمجھا ہوا ہے. یہ ابھی ادھر ہی فاسٹ بالنگ کرا رہا ہے اور ہر روز ہٹ وکٹ ہو جاتا ہے. یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا.
ایسے نکمے لولے لنگڑے نااہل مسلط کر دیے ہیں. آپ خود سوچیں کہ مسئلہ کشمیر کہاں جا رہا ہے؟ تو وزیر امور کشمیر گنڈا پور صاحب ہے. گنڈا پور صاحب اگر میری یہ تقریر آپ کو کوئی سنا بھی دے تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں یار کوئی، لیکن یار تھوڑا سا پڑھ لیں خدا کے لیے. کسی جگہ پر کسی بھارتی ڈپلومیٹ یا ان کے کسی سیاستدان کے سامنے کہیں آپ کا آمنا سامنا ہوگا تو یہ کیا ہمارے متعلق کیا سمجھے گا؟ یہ کیا لوگ جو ہے؟ کہاں نواب مشتاق گورمانی، کہاں جنرل عبد المجید ملک، اور کہاں پر گنڈا پور؟ ہمارے نصیب میں یہی گنڈے ہی ہیں. یہ گوگلو ہیں، گنڈے ہیں، توریاں ہیں، پنڈیاں ہیں، ڈوبریاں ہیں. یہ ہمارے نصیب میں انہوں نے کر دی. ہم کس کوئی سننے والا نہیں ہے. جن کو مسیحا مانا جاتا ہے وہ خود آپ ان کے ساتھی ہو گئے. ہم کس کے پاس جا کر بتائیں؟ ہم تو پھر یہی ہے کہ آپ حکمرانی کی بات کرتے ہوئے ہم بے شک تاریخ کرتے رہیں گے. یہ فیصلے پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ نے گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے تو آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کرو، اسے جی بی کی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کرو. بہت ہی اگر آپ کو یہاں پر ہم پر اعتماد نہیں ہے، یہ عبدالستار صاحب اور عبد شہین صاحب تو چلو بقول آپ کے یہ کوئی نیشنلسٹ ہیں، قرآن درگاہ ہیں. بھائی ہم تو آپ کے ایجنٹ ہیں، ہم تو پاکستانی ایجنٹ ہیں نا جی. ہمارے ساتھ تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریاست کا کوئی فیصلہ اگر اتنا اچھا ہے تو یار ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو. اس کو توڑتے کیوں؟ ہم آزاد کشمیر اگر صوبہ بنانا تو ہمارے ساتھ بات کرو کہ آپ کو بنانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن اگر ضرورت ہے تو پھر یہ بتائیں کہ مسئلہ کشمیر کی تدفین کب کریں گے، اس کا اعلان کریں. تدفین تو ہو چکی ہے، ثبوت ہو چکا ہے. 5 اگست تک کے بعد جو عمران خان کی حکومت کا رویہ ہے مسئلہ کشمیر کی، یہ کل بھی بڑھ چکے ہیں. یہ چین بھی کر رہی برسیاں منا رہے ہیں ہر سال. تو لوگوں کو اویئر کرنے کی بات ہے. ہر شخص سے سوال میں اپنے ان نوجوانوں سے کہتے ہیں، کوٹینا کے ان نوجوان میں دوستو مجھے اور مشل یونس کو ماں بہن کی گالیاں نہ لکھو یار. ان سے سوالات کرو کہ یہ جو کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں، یہ جو سمجھوتے کرنے جا رہے ہیں، آپ کا روح سخن وہ ہونا چاہیے. ہم کیا جو ہے نا، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کہیں نہیں جانا. ہم نے پھر بھی آپ کی خدمت کرنی ہے. میاں نواز شریف نے ہم پر پہلے بھی اعتماد کیا، آئندہ بھی کیا. دیکھیے ہم صرف اتنا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. یہ آج جو نئے شامل ہوئے ہیں، راجہ رشید صاحب ہیں، راجہ انور صاحب اور ان کی قیادت میں یہ باقی جو ساتھی سردار داؤد صاحب اور راجہ حفیظ صاحب کی، شبانہ روز آصف بھائی کی، شبانہ روز ندیم بھائی کی، یہ سب کی کاوشیں ہیں، مشل یونس صاحب کی، اور جو خلوص ہے میر حسین صاحب کا، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑے کاروان میں آپ نے آج شامل ہو کر اس میں چلنے کا فیصلہ کیا ہے. ہماری منزل خوشحالی کی منزل ہے، ترقی کی منزل ہے. اور میں ایسی بات نہیں کرتا کہ ہم تو ساری زندگی خواب دیکھنے والے لوگ تھے. ہمیں تو آج ہی اپنی تصویروں میں رنگ بھرنے کا موقع ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے کینوس میں اپنی تصویروں میں ترقی کے رنگ بھر رہے ہیں، علم کے رنگ بھر رہے ہیں، صحت کے رنگ بھر رہے ہیں، روشنی کے رنگ بھر رہے ہیں. ہمارے ساتھ چلیں، آپ اس کاروان کا حصہ بنیں. جو لوگ ابھی تک ہمارے پیغام کو نہیں سمجھے، ایک داغی سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ لوگ ان کے پاس بھی جائیں اور ان کو بتائیں کہ ترقی اور خوشحالی اور اعتدال کا راستہ جو نا پی ایم ایل این کا نظریہ ہے، لوگوں کی خدمت پی ایم ایل این کا نظریہ ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پی ایم ایل این کا نظریہ ہے، تعلیم اور روزگار کے موقعوں کی فراہمی پی ایم ایل این کا نظریہ ہے. ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو ویلکم کہیں گے کھلی باہوں کے ساتھ. آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے، میرٹ کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے. ہم یہاں پر نا انصافی کے لیے نہیں آئے. تو یہ ہمارے محدود سے جو وسائل تھے اس کی جھلک پی ایم ایل این کی حکومت کی 2016 سے 21 تک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کا موازنہ یہ کیا، یہ کہتے ہیں میرا پروجیکٹ،
15 रुपए 20 रुपए के एक नोटिफिकेशन लेके आते हैं कि ये बना दिया है। ओ भाई बाबा, उसके लिए जमीन भी हम देते हैं, सड़क आपने लोगों को मजाक बनाया। हमारी सड़कें हमने जो दी है आज उसके इफ्तिताह भी कर रहे हैं। हाँ जी, इधर नोटिफिकेशन दे के तो उसका वो भी हमारे जिम्मे है। इनका काम ही ये मलोट का RXC नोटिफिकेशन 20 रुपए में दिया, उसकी बिल्डिंग भी हमारे जिम्मे है, स्टाफ भी हमारे जिम्मे है। ये यूनिवर्सिटी बनाई यहाँ पर, उसका स्टाफ, उसकी बिल्डिंग, उसकी जमीन हमारे जिम्मे, हम पूरे कर रहे हैं। ये जुनूबी बाग और यहाँ पर लोगों को ठगा 20-20 रुपए 10-10 हजार रुपए रख के सड़क, पुख्ता सड़कें, वो 25-30 किलोमीटर हमने उसको भी ऑन किया। हमने कहा कोई बात नहीं, आपका 20 रुपए का नोटिफिकेशन, 20 रुपए से ज्यादा इनका कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। ये अलाइड अस्पताल, एक नर्स, ये डॉक्टर अफ्ताब साहब के पास चले जाएं, एक नर्स और एक क्लर्क और एक टेक्नीशियन के ऊपर अलाइड अस्पताल बना दिया जी। हमने मेगा प्रोजेक्ट, क्या मेगा प्रोजेक्ट, क्यों लोगों को, हमारे मेगा प्रोजेक्ट क्या होता है? वो जो मेगा प्रोजेक्ट जो नोटिफिकेशन करते हैं, मुझे बताए कि कुटेड़ा के लोगों को उसको क्या फायदा भाई, उस एक नोटिफिकेशन कागज के टुकड़े का। यहाँ तो मेगा प्रोजेक्ट ये होगा कि जब यहाँ से ये कार के ऊपर यहाँ पर आए और अपना सामान यहाँ पर, उनके डंपर जो है ना, उनके घरों के जो है ना बजरी और रेत उतारे, अगर उन्हें, ये मेगा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर रोशनी आप दें, ये नहीं है। 15-20 रुपए के सरकारी नोटिफिकेशन के अलावा आपके पास कोई विजन नहीं। आप एक क्लर्क हैं, आप सिर्फ वो लिखते हैं और आप चले जाते हैं और अगली हुकूमतों के जिम्मे है। इंशाल्लाह हम वो काम भी करेंगे, हम अपने जो काम करते हैं इंशाल्लाह उसको पूरा करते हैं। तो मैंने चूंकि लाहौर पहुंचना था और बिल्कुल ये मेरा भाई है, मैंने इनको सिर्फ डराने के लिए कहा था कि मैं 15 मिनट के बाद चला जाऊंगा। मैंने बिल्कुल आज जो मिशन यूनुस से तकरीर की है और जो मेरे बाकी साथियों ने बात की है, यकीन करें अगर मजबूरी ना होती तो शाम 7 बजे तक हम बैठे सारे लोग बातें करते, दिल की भड़ास निकालते, आज सच्ची बातें आपके साथ शेयर करते। कोई तकलीफ का माहौल नहीं था। अपने घर के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर हम बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ एक मामला को शेयर करने के लिए। तो लेकिन मजबूरी है क्योंकि सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है और कोई इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए लाहौर जाना, रात को पहुंचना वहां जरूरी है। तो इंशाल्लाह यहाँ पहले भी कुटेड़े में आए और आज भी कुटेड़े में इंशाल्लाह आपके सामने मौजूद है। और जब भी मेरे ये भाई कुटेड़े जब भी है, नियाज भाई रिटायरमेंट के बाद आ गए, मैं उनको भी खुशामदीद अभी उन पर नजर पड़ी है। नियाज भाई को अल्लाह सेहतमंद रखे, इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। ये बहुत ही यानी प्यार करने वाली शख्सियत है और हमारे साथ उन्होंने उस वक्त प्यार किया जब हम बिल्कुल कॉलेज के एक अदना तालिब इल्म थे। उस वक्त भी ये एक बड़े लीडर थे, एक तालिब इल्म लीडर थे। लेकिन इस कुटेड़े के अंदर जहां बाद लोग अपने शायद किसी बदमाशी की वजह से मशहूर थे, नियाज भाई के अंदर खुलूस और प्यार था। हम इनके साथ अटैच हुए और आज 30-35 साल हुए हम इनके साथ इन्हीं की नियाजमंदी में चल रहे हैं। तो मैं अब तमाम साथियों के साथ में ये कहता हूं कि आप जुड़ के रहें, अपने इस बात को फैलाव करें, अपनी वुसअत दें, तंग नजरी से हटें, लोगों को साथ जोड़ें, लोगों को तोड़ें ना। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग की हुकूमत आपके मसाइल के हल के लिए शबाना रोज कोशिश करेगी। अगर कोई और बात हो तो मैं वरना मुझे आप